हुकूमत ने मुल्क में सुलगती हुई गैर यकीनी सूरत हाल की आग पर तेल छिड़क दिया है। हुकूमत खुलकर अदलिया के खिलाफ मैदान में आ गई है। सारा दिन खबर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास की चलती रही। इजलास में जामे कौमी सलामती पर जोर दिया। इजलास ने पूरी कौम और हुकूमत के साथ मिलकर हम जहद जामे ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी, जो एक नए जज्बे और नए अज़्म और हिम्मत के साथ मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से पाक करेगा। खबर यह है इसमें इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई जिक्र नहीं है, और हुकूमत यही चाहती थी कि इसको किसी तरह से इलेक्शन के मामले को कौमी सलामती कौंसिल के इस इजलास में लाया जाए, लेकिन ये नहीं हुआ। ये हुकूमत की बड़ी नाकामी है। ये हुकूमत को बड़ा जो है वो धचका सामने आया है। देखिए, ये इस किस्म के जो इजलास हैं वो सिक्योरिटी ओरिएंटेड ही होते हैं बेसिकली। इलेक्शन के हवाले से बिलखसूस कोई कमेंट्री शामिल नहीं है इसमें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। खबर यह है कि हुकूमत ने मुल्क में सुलगती हुई गैर यकीनी सूरत हाल की आग पर तेल छिड़क दिया है। बल्कि यूं कहा जाए कि हुकूमत खुलकर अदलिया के खिलाफ मैदान में आ गई है तो गलत ना होगा। आज खबरों से भरपूर दिन रहा। सारा दिन खबर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास की चलती रही। सियासी तनाव की सूरत हाल में आज होने वाले इजलास की टाइमिंग बहुत अहम थी। इजलास में क्या बातें हुई? रिवायती एलामिया का इंतजार किया जा रहा था, मगर एलामिया तो ना आया। जस्टिस अतर मिनल्ला का 25 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट आ गया। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। इसके बाद चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कमीशन में दरखास्त आ गई। फिर अचानक से हुकूमती तोपों ने चीफ जस्टिस के खिलाफ हर्जा सराई शुरू कर दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने तनकीद से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, जिसमें इन्होंने चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। मरीम नवाज ने भी ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल है, ऐसे में चीफ जस्टिस को फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मेरा मरीम नवाज से सादा सा मासूमाना सा सवाल है, इस सूरत हाल का सामना तो वफाकी हुकूमत को भी है। तो दो सूबों की असम्बलियां तहलील हैं और आप और आपकी पार्टी की हुकूमत आइन से बगावत करने पर तुली है। आप लोग इस्तीफा क्यों नहीं देते? इलेक्शन क्यों नहीं कराते ताकि इस बेयकीनी का खात्मा हो? ये सारी खबरें जो मैंने आपसे शेयर की, ये महज उसमें इत्तेफाक है या फिर अदलिया के खिलाफ किसी मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा? इसी से आगाज करेंगे। सैयद मुज़म्मिल शाह और सदीक जान मेरे साथ हैं। सदीक, ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से बड़ी बात हो रही है। मुल्क में कोई ऐसी खतरनाक सूरत हाल नजर आ रही, कोई और इस तरह के कोई इमीडिएट डेंजर नजर नहीं आ रही, तो बड़ा इंतजार था कि कुछ ऐसा होगा। लेकिन क्या लगता है कि हुकूमत जो सोच रही थी या जो पैगाम देना चाहती थी उसमें नाकाम हुई है? देखिए, अभी हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत नाकाम हो गई है। उसकी वजह यह है कि अभी आलामिया आया नहीं है। जब तक आलामिया मुकम्मल तौर पे सामने नहीं आ जाता, उसके तमाम तर नुकात जो है वो सामने नहीं आ जाते, उस वक्त तक ये कहना कबल वक्त है कि हुकूमत नाकाम हो गई है, कामयाब हो गई है। लेकिन हुकूमत जो कर रही है वो है बहुत खतरनाक खेल। हुकूमत ने पहले पार्लियामेंट के जरिए अदलिया पर दबाव बढ़ाया, फिर काबीना के जरिए बढ़ाया, करारदादें पास की, कानून साजी की, सब कुछ जब नाकाम हो गया, उसके बाद जो अदलिया के अंदर से कुछ चीजें आई उनको एक्सप्लॉइट किया, उनके ऊपर चीजें की, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। और हुकूमत एक चीज तो इंतजार कर रही थी कि अदालत के अंदर से कुछ हो। हुकूमत ये एक्सपेक्ट कर रही थी या ये चाहती थी या किसी हद तक कोशिश भी कर रही थी कि दोबारा से वही 97 की तरह कुछ जजेस जो है वो अलग से कोर्ट रूम में बैठ जाएं और चीफ जस्टिस के पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई ऑर्डर जारी कर दें। वो तो नहीं हो सका, क्योंकि मंगल को ये फैसला आया था, बुध, जुमेरात, जुम्मा, ये 3 दिन गुजर गए हैं, ये नहीं हुआ। अब हुकूमत का फिर अगला जो प्लान है वो यही था कि किसी तरह से पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाई जाए और पाकिस्तान की फौज को भी इसके अंदर मुलविस किया जाए, इस सारे मामले के अंदर जो अदलिया पर हमला है, अदलिया पर वार है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना आसान होगा। फौज बतौर इदारा कभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाएगी, और एक इदारा जो हमारा एक मुनज़्ज़म इदारा है जिसकी वफादारी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ है, वो कुछ पॉलिटिकल पार्टी के सियासी मफादात के लिए अपने इदारे पर इतना बड़ा जो है वो इल्ज़ाम नहीं आने देंगे कि वो भी अदलिया पर वार और हमले में शामिल हो गए। लेकिन बाकी हुकूमत किस हद तक नाकाम हुई है, किस हद तक कामयाब हुई है, ये आलामिया सामने आने के बाद ही हम बता सकेंगे। मुज़म्मिल, आप क्या कहते हैं इस बारे में? यकीनन नज़र तो ये आ रहा है कि सोच तो ये थी, जिस तरह से हम बाकी चीज़ें देख रहे हैं, जिस तरह हमने देखा कौमी असम्बली का इजलास बुलाना, काबीना का इजलास बुलाना, और कभी कभी ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब ने भी साइफर पर जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया था, तो बिल्कुल उसी तरह से इजलास, इत्तेहादियों के इजलास, काबीना के इजलास, वही सब कुछ हो रहा है।
بالکل جی، اجلاس کی تو آبویسلی ایک ویلیو ہے سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن انتخابات کا جو معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ریلیونٹ فورم تو یہی رہے گا جو کہ الیکشن کمیشن کی تیاری ہے یا پھر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کتنا تیار ہونا۔ آج جو اختلافی نوٹ سامنے آیا اس کے بعد صورتحال مجھے لگتا ہے اسکوائر ون پر دوبارہ آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موقف جو تھا کہ یہ اقلیتی فیصلہ اکثریتی نہیں ہے، اس کو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی ریٹیفائی کیا یہ بات کر کے کہ میں بینچ سے ریکیوز کرنے کے لیے میں نے اظہار نہیں کیا تھا، البتہ جو ٹی بریک تھی وہاں پر بیٹھ کے ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ مجھے بھی اس بینچ میں شامل کیا جائے گا، لیکن بعد میں ویسا نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ریولیشن ہے یہ، اور یہ سگنیفائی کرتا ہے کہ ڈیوائیڈ کورٹ کے اندر اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ایک جو کالیگز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو ایکیوز کر رہے ہیں کہ مجھے میل آف آئی ڈی انٹینشن کے تحت بینچ سے نکال دیا گیا، میں رضامند نہیں تھا اس کے باوجود۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے سیاسی معاملات کو کورٹ میں لانے کی بات کی، میں سمجھتا ہوں وہ صحیح ہے کہ ہر پولیٹیکل میٹر جو ہے وہ کورٹ میں ڈسکس نہیں ہونا چاہیے، نہ وہاں سیٹل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر تو سارے سیاسی معاملات کا حل آپ نے عدالتوں کے اندر نکالنا ہے تو پھر پارلیمان کی جو اہمیت ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ ایک اور بہت عام بات جو انہوں نے کی وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس کے حوالے سے کی، جس میں بینچ فارمیشن کے حوالے سے ایک ساتھی جج نے سوال کھڑا کیا تھا کہ آپ نے یہ جج جو سپریم کورٹ کے جج تھے اس ٹائم پہ، اس حوالے سے کویسچن ہوا کہ آپ نے یہ جو بینچ بنایا ہے یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، لیکن اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا چیف جسٹس نے۔ تو اس سے کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ اگر اس طرح سے ایک آدمی کے پاس بینچ فارمیشن کا اختیار جائے گا تو ذوالفقار علی بھٹو کی نوعیت کے جو کیسز ہیں جس میں اس طرح پہلے ہوا کہ جوڈیشل طریقے سے اسیسینیشن ہوئی، ویسے پریسیڈنٹ ریپیٹ ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جسٹس اطہر من اللہ کی طرف سے اپنی یہ اوپینین کو واضح کیا گیا، اور 4-3 کی جو ڈیبیٹ تھی اس کو دوبارہ سے طاقت مل گئی ہے اور تقویت مل گئی ہے، کیونکہ جو 3-2 کی ڈیبیٹ تھی وہ ہم نے دیکھا پچھلے 2-3 دن میں وہ پریویل کی، اب یہ پریویل کرنا شروع ہو گئی ہے۔ تو آبویسلی بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گیا یہ معاملہ، اور گورنمنٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا جوش ملے گا اس اختلافی نوٹ کے بعد اور اس کا استعمال بھی ہوگا خوب، لیکن جو اصل سوال ہے کہ انتخابات 90 روز میں ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے وہ وہیں پر موجود ہے۔ ساری لڑائی اس وقت جو ہے وہ بینچ فارمیشن پہ 4-3 پہ 3-2 پہ ہو رہی ہے، اور کورٹ اس حد تک ڈیوائیڈڈ ہے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ایسا، اور اس سب سے نقصان ملک کا ہو رہا ہے، عوام کا ہو رہا ہے۔ صدیق جان، یہ جو اختلافی نوٹ آیا آپ نے خبر دی تھی کہ حکومت ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ کچھ سپریم کورٹ کے اندر سے کچھ ہوگا، لیکن اس کے بعد جس طرح سے ہم نے دیکھا اختلافی نوٹ آیا، اس پہ بہت سے دوسری طرف سے سوال ہو رہے ہیں کہ 27/2 کے بعد آج کیوں اطہر من اللہ صاحب نے یہ اختلافی نوٹ دیا؟ ٹائمنگ کی بات ہو رہی ہے، پھر وہی پرانی بات کہ جی وہ سی ایم کو کس طرح سے اس نے کر دیا، اس کی نیت کیا تھی، اور پھر 9 ججز کے دستخط تو وہیں کے وہیں ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں ان کو وہ اختیار ہے کہ اب وہ نیا بینچ کنسٹیٹیوٹ کریں، پھر 5 کا بینچ بن جاتا ہے، وہ کیس سن رہا ہوتا ہے، سارا کچھ وہ گزر جاتا ہے، تو یہ کنٹروورسی تو پھر چلتی رہے گی۔ کیا اس سے کتنا فرق پڑے گا، یا صرف یہی کہ مریم صاحبہ نے اب کہہ دیا جی چیف جسٹس استعفیٰ دے، باتیں ہو رہی ہیں جی ان کے خلاف ہم ریفرنس لے کر آئیں گے، اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ جی عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں سوچتا رہا کہ اور کون سا کیس ہے چیف جسٹس نے جس میں عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ کیا ہو، کیونکہ جو سب سے بڑا کیس مجھے یاد آتا ہے وہ تو حکومت جانے کا تھا عمران خان کی، تو پتہ نہیں وہ کس طرح سے کہہ رہی ہے جی یہ جانبدار ہیں، یہ سب ہیں۔ اب مسئلہ یہ آئے گا کہ پھر دوسری طرف سے کہا جائے گا جو اختلافی نوٹ دے رہا ہے وہ پھر پی ڈی ایم کے ساتھ ہے۔ دیکھیں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس کا اثر ہے نا اطہر من اللہ صاحب اختلافی نوٹ کا، اس کا زیادہ سے زیادہ اثر یہی ہے جو اس وقت آپ میڈیا پہ بات کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، کچھ اور چینل بات کر رہے ہیں، یا حکومت اس کو اپنی سیاسی بیانی میں استعمال کر رہی ہے، بس نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس ریزن یہ ہے کہ اطہر من اللہ صاحب کے دستخط 27 فروری کے آرڈر کے اوپر موجود ہیں، جس میں تمام ججز نے چیف جسٹس پاکستان کو معاملہ بھیجا تھا کہ آپ بینچ کی دوبارہ تشکیل کریں، تو اطہر من اللہ صاحب کو اس کے اوپر دستخط نہیں کرنے چاہیے تھے، اور اگر اطہر من اللہ صاحب 27 سے والے آرڈر کے مطابق بینچ میں نہیں تھے تو پھر زیادہ سے زیادہ جو چیز اطہر من اللہ صاحب یا فریدی صاحب کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں وہ بینچ کی کنسٹیٹیوشن کے اوپر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا بھی فیصلہ اس میں ایڈ کیا جائے۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بینچ کی تشکیل ٹھیک نہیں تھی، کہ جیسے ہم الگ نہیں کر سکتے تھے، یہ بات وہ کر سکتے ہیں، بالکل یہ ایک سوال اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن جب بینچ تشکیل دے دیا گیا اور اس میں 5 جج بیٹھے، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دن یہ بات کہی تھی کہ منیب اختر صاحب نے یہ بات کہی کہ اگر کسی دن کوئی بھی کیس ہو، اس کیس کو چھوڑ دیں گے، یہ الیکشن والا کیس تھا، کوئی اور کیس ہو اور وہ 5 ججز سن رہے ہوں، ان میں سے ایک جج سے بیمار ہو جائے، اور جب کورٹ روم میں پہلی بات تو ہے کہ 4 جج آئیں گے ہی نہیں، بالکل نہیں آئیں گے، کیونکہ ایک جج بیمار ہے تو وہ ویسے ہی کاز اس میں آ جائے گا کہ جناب ایک جج کا بیمار ہے تو اس لیے یہ بینچ سماعت نہیں کر رہا۔
چار ججز جو باقی وہ سماعت نہیں کریں گے کیونکہ وہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن اگر وہ آ بھی جائیں تو کوئی بھی وکیل کھڑا ہو کے ان کو کہہ دے گا کہ سر آپ تو یہ سن ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ یہ 5 رکنی بینچ ہے اور آپ 4 ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سماعت کے اوپر ہم جو دلائل دیں گے وہ ایک جج سنیں گے ہی نہیں اور وہ اس کے حق میں اس کے خلاف فیصلہ دے دے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. بالکل اسی طرح سے جب بیٹھے 5 ہیں کورٹ روم میں تو 7 کا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت حیران کن ہے, یہ بہت پریشان کن ہے یہ چیز. یہ کل کو اور یہ جو اب جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کا گروپ جو اب مثالیں قائم کر رہے ہیں, یہ خود قاضی فائز صاحب اور ان کے ساتھی جو چیف جسٹس بنیں گے ان کے لیے مسائل ہوں گے کہ آپ اس طرح سپریم کورٹ کو مذاق بنا رہے ہیں کہ 2 جج جو بیٹھے نہیں ہیں اوپن کورٹ میں جنہوں نے کیس سنا ہی ہے ان کا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ ایڈ کر دیں. اور پھر جو چیز بھی قاضی فائز صاحب کے گروپ کی طرف سے آتی ہے حکومت اس کا پورا نیریٹو بناتی ہے, چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے خلاف اٹیک کرتی ہے. مجھے بتائیں آج اگر مریم نواز صاحبہ اور آج مریم اورنگزیب اور یہ سب پارلیمنٹ کے فلور پہ گالیاں دے رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان عمر تو مندیال صاحب کو, تو اگلے چیف جسٹس جو ہے وہ قاضی فائز صاحب ہیں کہ کل کو کوئی اور جماعت اقتدار میں ہوتی ہے اور جو کہ اگر الیکشن ہو جائے تو ڈیفینیٹلی تحریک انصاف ہوگی. اگر تحریک انصاف وہاں سے کھڑے ہو کے حملے کر رہی ہو اسی طرح سے ان کے لوگ گالیاں دے رہے ہو فائز صاحب کو, پھر کیا ہوگا؟ منصور علی شاہ صاحب نے بھی آگے چیف جسٹس پاکستان بننے. ٹھیک ہے, تو یہ خود یہ ججز جو ہے یہ کوئی اچھی روایات قائم نہیں کر رہے. یہ بہت افسوسناک جو ہے وہ صورتحال ہے جس کو ججز کو مل بیٹھ کر اور اس معاملے کو کسی طرح سے جو ہے وہ سالو کرنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایسی ٹیکنیکل چیزیں لکھیں جس کا فائدہ حکومت اٹھاتے ہوئے 90 دن میں الیکشن نہ کرانے کی کا جواز بنائے. اس وقت حکومت 90 دن میں الیکشن کرانے کا جواز کیا بنا رہی ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس جائیہ افریدی, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس جمال خان مندوخیل, ان 4 معزز ججز کے اختلافی نوٹس اور ان کے تفصیلی فیصلے ان کو حکومت جو ہے وہ 90 دن میں انتخابات نہ کرنے کا جواز بنا رہی ہے. ٹھیک, اچھا اب مزمل یہ جس طرح سے حکومت کی طرف سے نظر آ رہا ہے کہ اب سپریم کورٹ پر دباؤ ہے یا سپریم کورٹ کے اندر سے بھی دباؤ ہے, ایک تو ہے فل کورٹ, اب بھی کیا اس کی گنجائش ہے کہ جی فل کورٹ بن سکے؟ اور چونکہ ابھی میں نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 ججز اس میں نہیں ہونے چاہیے. اب وہ پھر ایک کنٹروورسی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے جو وکلا سے خطاب کیا جہاں لگ بھگ 2 ارب روپے کے انہوں نے گرانٹ کا کہہ دیا, سوئمنگ پول کا بھی کہہ دیا, اب وہ بھی ایک عجیب بات. خیر, تو اس میں انہوں نے کہا جی یہ 2 ججز نہ ہو تو پھر فل کورٹ کا ہے. اس کا مطلب ہے فل کورٹ بن بھی گیا تو کنٹروورسی ختم نہیں ہونی. انہوں نے ایگزیکٹ سوچا ہوا ہے کہ کون کون سا جج ہمیں اس میں چاہیے, ان کو پتا ہے کہ کیا تعداد پھر کس طرح سے بنے گی. یہاں تک یہ معاملہ جا چکا ہے. اور پھر یہ کہ جی چیف جسٹس کے خلاف شاید جو بیانات آ رہے ہیں کہ جی کوئی ان کے خلاف ریفرنس آ سکتا ہے, تو کیا ایسا ممکن ہے؟ اس سے کوئی حکومت کو فائدہ ہوگا؟ ریفرنس بھی, اس کے علاوہ استعفے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا, لیکن فل کورٹ کے بعد بھی میں اگری کرتا ہوں آپ سے کہ کنٹروورسی ختم نہیں ہوگی. لیکن مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ اس میں ریلکٹنس کیا تھی. اگر دونوں فریقین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ کام کر لیا جائے جس سے شاید یہ معاملہ اس نہج پر نہ پہنچتا, اتنی ڈیوائڈ شو نہ ہوتی اور ججز آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اختلافی نوٹ میں کامنٹس نہ کر رہے ہوتے, تو اگر فل کورٹ بنتا تو مجھے لگتا ہے کہ چیزیں اتنی ہیٹ اپ نہ ہوتی. اور وہ کیوں نہیں بنا, دس از بیانڈ مائی کمپریہنشن. اس کے علاوہ جو ہائی کورٹ کے حوالے سے بات ہے, اب دیکھیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ اگر سپریم کورٹ ہے تو ہائی کورٹ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. اگر کیس وہاں پر شروع ہوا اور آپ اس کو یہاں منگوا لیتے ہیں تو ایک دروازہ تو بند ہو گیا اس کے بعد اپیل کرنے کا. آپ نے ہائیسٹ کورٹ میں اس کو شروع ہی وہاں سے کیا جہاں پر اس کو اینڈ اپ ہونا چاہیے. تو یہ جو روایت بن گئی ہے کہ ہر کیس جو ہے وہ ہائیسٹ لیول سے شروع ہوتا ہے اور وہاں پر ختم ہو جاتا ہے, ملک میں باقی لاکھوں کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, ان پر کوئی دھیان نہیں ہوتا کیونکہ پولیٹیکل انرجی ساری وہاں پہ اسپینڈ ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں بے شک وہ چاہے جس طرح سے صدیق بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک خاص گروپ ہے اور ان کی اوپینین کچھ ہے, تو یا تو پوری کورٹ کو ریسپیکٹ کرنا پڑے گا, لیکن ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ آدھی کورٹس کو ہم کمینڈیبل بیانات دیتے ہیں ان کے حق میں اور آدھی کو کنڈیم کرتے ہیں, تو اس سے ابو جانا پڑے گا. کسی کی پولیٹیکل لائلٹی کو چھوڑ کے صرف جوڈیشری کو اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں تو وہ نظریاتی اور آئینی سپورٹ ہونی چاہیے, نہ کہ یہ کہ وہ کوئی ایسی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کو آپ جس سے اگری کرتے ہیں. تو آبویسلی ملک کے اندر خان صاحب نے اس دن یوم تشکر جو منایا ہے, آج یہ جو اختلافی نوٹ آیا ہے اس کے بعد میرا خیال ہے وہ جواز ختم ہو گیا ہوگا اس کے لیے. اب کوئی اور پارٹی یوم تشکر منا رہی ہے, تو یہ ڈیوائڈ جو ہے یہ اتنا لافیبل ہو گیا. آپ یا پورے ادارے کو رسپیکٹ کریں یا کسی کو بھی نہ کریں, یہ پولیٹیکل مائلیج کے لیے یہ ساری حرکات ہو رہی ہیں. اچھا, اب یہ شاید آئین پر عمل ہو جاتا تو ہم یہاں تک آتے ہی نہ. جب 90 دن کا لکھا ہوا ہے صدیق جان تو یہ معاملات نہ ہوتے, کہ خود بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عدالت میں یہ نہ آتے, لیکن اب آ گئے ہیں, اب اس کو حل تو ہونا ہے. کیا حکومت جو کوششیں کر رہی ہے, کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ قرارداد آ گئی, جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں ادارے اس وقت وہ صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں کہ کسی طرح سے الیکشنز نہ ہوں, اور اس میں ذیلی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جی عمران خان تحریک انصاف کے خلاف کوئی کیسز بنا دو, کچھ اور کر دو. ابھی ہم نے دیکھا, آگے بات کریں گے کہ نئے کیسز بن رہے ہیں, علی من گنڈا پور کی گرفتاری ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے.
ہو یہ سب اس لیے رہا ہے کہ الیکشن کسی طرح نہ ہو. آپ کو اس میں کتنی کامیابی نظر آتی ہے؟ وہ جو قرارداد کا آنا اس سے پریشر بڑھے گا، اگرچہ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ اس میں 372 میں سے 42 لوگوں کے دستخط، وہ 42 بھی وہ ہیں جن میں نہ پرائم منسٹر ہے، نہ اپوزیشن لیڈر ہے، نہ اس میں وزیر داخلہ ہے، نہ وزیر قانون ہے، نہ بلاول ہے. تو ایسے لگا کہ بکرا کسی کو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے انہوں نے بس ان کے ریزروز سیٹوں والوں کے دستخط کروائے. دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی فائدہ ہوگا، اور ان کے پاس ٹائم جو ہے وہ بہت کم رہ گیا. اسامہ غازی صاحب آج آپ دیکھ لیں کہ 7 تاریخ ایک طرح سے گزر چکی ہے، اور ان کے پاس جو ٹوٹل اگر آپ بات کریں تو کوئی تقریباً آپ ایسے سمجھیں کوئی 80 گھنٹے جو ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں. انہی 80 گھنٹوں کے اندر اندر ان کو فیصلہ کرنا ہے، یا تو یہ فنڈز فراہم کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور اگر یہ فنڈز فراہم نہیں کریں گے تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان 11 تاریخ کو جب سپریم کورٹ کو رپورٹ دے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 11 کو بینچ بیٹھ جائے، 12 کو بیٹھ جائے. لیکن یہ کنفرم ہے کہ سپریم کورٹ ہر صورت میں الیکشن کی طرف جائے گی، ہر صورت میں الیکشن کرانے کی طرف جائے گی، اور اس کے لیے جو کنٹمپٹ کرے گا ان کو اس کے نتائج جو ہے وہ بھگتنا پڑیں گے. تو آپ کی نظر میں اب یہ حل کیا ہے؟ اگر اس کو یا فل کورٹ آپ کے خیال سے ابھی بھی چانس ہے یا نہیں؟ دیکھیں فل کورٹ کے اس فیصلے پہ تو چانسز نہیں ہیں، فل کورٹ کے اس فیصلے پہ تو چانسز نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو فائنل فیصلہ ہے، سپریم کورٹ دے چکی ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ ریویو ہو سکتا ہے، ریویو اگر کسی کو مسئلہ ہے وہ ریویو ڈال دے، اور اس میں تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ جو 4-3 اور 3-2 والا معاملہ ہے، اس کا بڑا اچھا طریقہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ ریویو ڈال دیتی، اور حکومت اگر ریویو ڈال دیتی تو اس سے حکومت کو فائدہ یہ ہوتا کہ یہ بینچ میں لگ جاتا، اور بینچ میں، لیکن انہوں نے ریویو نہیں ڈالا. تو یہ آپ بتائیں نا کہ اگر آپ کا کیس اتنا ہی اسٹرانگ ہے اور 3-2 یا 4-3 کے اوپر، تو آپ جو ہے وہ یا کیوں نہیں آپ نے جو ہے وہ ریویو ڈالا. تو انہیں بھی پتا ہے کہ، اور ایک اور چیز ہے، دیکھیں جو اختلافی نوٹ ہوتا ہے، اس اختلافی نوٹ میں ججز جو بھی لکھتے ہیں اس کا کوئی اثر جو ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ نہیں کہہ سکتے. بالکل اسی طرح سے جیسے آپ دیکھیں کہ جب پاناما کیس میں 3 ججز نے GIT بنائی تو 2 نے اسی وقت کہا کہ میاں نواز شریف کو وہ صادق اور امین نہیں رہے، انہوں نے جھوٹ بولا، بددیانتی کی، اور اس شریف خاندان کے نزدیک امانت داری، دیانتداری اور سچائی کی کوئی وقت نہیں ہے، تو ان کو ایک منٹ بھی نہیں رہنا چاہیے، اس مطلب MNA نہیں رہنا چاہیے، وزیر اعظم نہیں رہنا چاہیے. تو کیا اس دن ان کو ہٹا دیا گیا تھا؟ نہیں ہٹایا گیا تھا نا. حالانکہ آج بھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں پاناما کے اوپر آپ نے پڑھنا ہو تو ہے وہی جو کچھ جسٹس کھوسا نے لکھا ہے، لیکن اس سے کیا، اس کا اثر کیا ہوا؟ کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ وہ اقلیت میں تھے جسٹس کھوسا اور جسٹس گلزار صاحب، اور 3 ججز کا جو فیصلہ تھا وہ اقلیتی فیصلہ تھا، وہ امپلیمنٹ ہوا، GIT بنی، اور اس کے بعد سے سارا کچھ ہوا. تو یہ اس لیے جو اقلیتی فیصلہ ہوتا ہے، جو اختلافی نوٹ ہوتا ہے، اس کی ٹھیک ہے میڈیا پہ آپ بات کر سکتے ہیں، ان کی ایک رائے ہے، لیکن وہ اس کو آپ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ فیصلہ نہیں کہہ سکتے. اچھا ایک اور ابھی چیز نظر آ رہی ہے چند دنوں کے بعد، ایک تو 10 اپریل ہے، اس وقت چیزیں واضح ہوں گی. اگر حکومت فنڈز نہیں دیتی، جو نظر آ رہا ہے انہوں نے تو شاید نہیں دینے. 20 اپریل کا بھی انتظار ہو رہا ہے کہ جب سو موٹو پاورز کے حوالے سے جو قانون ہے وہ قانون بن جائے گا. مزمل آپ کو تب فل کورٹ پھر بنتی نظر آ رہی ہے یا پھر یہ کنٹروورسی ہوگی؟ اگر تب بھی فل کورٹ بن گئی تو پھر اعتراضات سامنے آ جائیں، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 ججز پھر اس میں ہوگا کہ جی ان 2 کو نکالیں، پھر ہوگا ایک نئی بحث ہوگی، اس وقت کیا ہوا، پیچھے جائیں گے تو معاملہ لٹکے گا. لیکن 20 اپریل کو ہم ایک اور کنٹروورسی دیکھ رہے ہیں. بالکل، دیکھیں اگر دوبارہ سے ریویو میں جاتا ہے پھر تو فل کورٹ کے علاوہ کوئی آپشن نظر نہیں آ رہی اس ٹائم، اور وہ بن بھی جائے تو جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ اگر PDM اگر اس پہ یو ٹرن لیتی ہے کہ اب یہ فل کورٹ بنی ہے اور اس کے بعد جو فیصلہ ہے اس کو بھی ماننے سے انکار کرتی ہے، تو اس کا سیاسی نقصان بہت زیادہ ہوگا. آپ نے ایک سٹینڈ پوائنٹ لیا، آپ نے بیانات دیے اس کے حق میں، آپ نے کہا کہ ساری دھاندلی اس لیے ہمارے ساتھ کی جا رہی ہے اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ فل کورٹ نہیں بن رہا، یہ بینچ فکسنگ ہے. تو اگر وہ بینچ بن گیا اور اس کے بعد فیصلہ آیا، آپ نے نہ مانا، تو آپ کو نقصان اس کا ہوگا. بریک کا وقت ہے اور بریک کے بعد بات کریں گے. ایک طرف الیکشن تیاری ہے، کوشش ہے، اور دوسری طرف تیاریاں ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشنز میں جانے کی. نون لیگ اراکین بھی پریشان ہے، اپنی لیڈرشپ کو انہوں نے اس بارے میں آگاہ بھی کیا ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اب پتہ چلا. اس وقت ملک میں ہر طرف کیوس ہے. ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ ایک تو اداروں کے درمیان ٹکراؤ ہے، اداروں کے اندر بھی ایک ٹکراؤ نظر آ رہا ہے. اور عجیب سی بات یہ ہے کہ PDM کے اندر یا اس وقت جو حکومت کی جماعتیں ہیں ان میں بھی سمجھ نہیں آ رہی کون کیا سوچ رہا ہے. کہیں تو اکٹھے نظر آتے ہیں، کہیں الگ الگ نظر آتے ہیں. اب مثال کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز کی بھرپور طریقے سے تیاری کر رہی ہے. پنجاب میں ٹکٹس کی بات ہو رہی ہے. فریال تالپور صاحبہ وہ بڑی ایکٹیو ہیں، آصف علی زرداری صاحب بہت ایکٹیو ہیں. نون لیگ کی بات کریں تو شکایتوں کے انبار لگائے جا رہے ہیں نون لیگ کے ارکان کی طرف سے اپنی لیڈرشپ کو کہ جی اگر گئے تو ہم مارے جائیں گے الیکشنز میں. بہت برا حال ہے مہنگائی کا، بے روزگاری کا، پوچھیے مت. تو کسی نہ کس طرح آپ الیکشنز کو روکیں جو بھی کرنا ہے. تو صدیق جان آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ ساتھ ساتھ تیاری بھی ہے، ساتھ ساتھ کوشش بھی ہے الیکشن نہ ہو، یہ سب ساتھ ساتھ ہی چلتا رہے گا؟
دیکھیں نون لیگ کی طرف سے ایک خبر جو ہے وہ ذرائع سے سامنے آئی تھی کہ نون لیگ جو ہے وہ الیکشن کا بائیک آؤٹ کرنے جا رہی ہے کہ اگر 14 مئی کو الیکشن ہوتے ہیں تو نون لیگ بائیک آؤٹ کرے گی، لیکن اس کے بعد پھر نون لیگ نے تردید کی۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ اتنے ہی کانفیڈنٹ ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے اور الیکشن نہیں ہونے تو پھر یہ تردید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کہیں کہ الیکشن تو نہیں ہو رہے اور الیکشن جب ہونے ہی نہیں ہے تو پھر یہ بائیک آؤٹ کی خبر ریلیونٹ ہے، لیکن نون لیگ کو تردید کرنا پڑی اور بار بار کہنا پڑا کہ کوئی ہمارا امیدوار کاغذات واپس نہ لے۔ ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ شاید الیکشن میں جانا پڑ جائے، کیونکہ یہ آخری حد تک تو جائیں گے الیکشن رکوانے کے لیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آخری حد تک کوشش کریں، یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کریں، ان کی کوشش ہو کہ سپریم کورٹ حکومت کو گھر بھیج دے، پرائم منسٹر پہ کنٹمپٹ لگ جائے، ان کو کنوکٹ کر دیا جائے اور اس طرح سے جو ہے وہ ہم سیاسی شہید بن جائیں۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو بالکل آپ دیکھیں گے کہ یہ الیکشن کے قریب جا کے اور یہ قومی اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں اور پھر یہ دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس جا سکتے ہیں کہ اب تو قومی اسمبلی تحلیل کر دیا ہے تو اب تھوڑا سا ٹائم آگے آپ دے دیں تاکہ ہم ایک ہی تاریخ کے اوپر دونوں الیکشن جو ہے وہ کروا لیں۔ لیکن اس سب میں جو بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ امپورٹنٹ ہوگا جو اعلامیہ ابھی تک، کیونکہ ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعلامیہ آیا نہیں آیا، کیونکہ ابھی تک تو نہیں آیا، جو اعلامیہ ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے اور یہ بڑا حیران کن ہے کہ مین جو میٹنگ ہے وہ تو نماز جمعہ سے پہلے ختم ہو گئی تھی، یعنی 1 بجے تک ختم ہو گئی تھی، تو تقریباً 8 گھنٹے ہونے والے ہیں، 7-8 گھنٹے ہونے والے ہیں، ابھی تک اعلامیہ جو ہے وہ نہیں آ سکا، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ لوگوں کے تحفظات ہوں، حکومت کچھ لکھنا چاہ رہی ہو، کچھ اور لوگوں کے تحفظات ہوں کہ نہیں ہماری طرف سے یہ نہ لکھیں یا ہم اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو کیا ہوگا سب کو انتظار ہے اس اعلامیہ کا جو آج کا سب سے اہم اجلاس تھا، اور دیکھنا ہے کہ حکومت نے باقی تو ہر فورم کو جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، پارلیمنٹ کو بے وقت کر دیا ہے، پارلیمنٹ کو کنٹروورشل کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے، بدنام کر دیا ہے اور اس کی قدر و قیمت اور جو کچھ تھا اس کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ ایک یہ فورم بچا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اور اس میں تمام فورسز کے جو چیف ہیں وہ بیٹھتے ہیں، تو اب دیکھنا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، یہ بہت میٹر کرے گا۔ اب سب کی نظریں اس وقت اس اعلامیہ پر ہیں، ظاہر ہے کہ کیا، اور اس کا ڈیلے بھی ہے وہ بھی بڑا معنی خیز ہے، کیونکہ اس وقت ہر فورم کو حکومت استعمال کرنا چاہ رہی ہے، کیونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا سپریم کورٹ میں بھی بات گئی تھی کہ وزارت دفاع کی طرف سے کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے، بڑا مشکل ہے، تو شاید کوشش یہ ہے کہ اس لیول پر بھی یہ چیز آ جائے، اور شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ اس لیول پر یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہو اگر اعلامیہ آتا ہے۔ مگر یہ جو تیاریاں ہو رہی ہیں الیکشنز کی، اور ایک طرف تیاری ہے، دوسری طرف بھاگنے کی بھی تیاری ہے یا الیکشن نہ کروانے کی ہے، یہ ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی جس طرح سے آپ نے کہا وہ تھوڑا پھر بھی زیادہ کلیئر دکھائی دے رہی ہے کہ کچھ تیاریوں کا آغاز تو ہوا ہے، جو لیگی کارکنان ہیں وہ تو پوچھ رہے ہیں کہ ہم کب سے آغاز کریں، ٹکٹس کی تقسیم کیسے ہوگی، کس کنسٹیچوئنسی سے کس کو ٹکٹ دیا جائے گا، تو ان کو وہ بھی کلیئر نہیں کیا، تو اس کا مطلب جو ہے وہ 1-2 ہی ہو سکتے ہیں، اور پہلا یہ ہے کہ بائیک آؤٹ کر دیں گے، دوسرا یہ ہے کہ ابھی انتخابات ہونے ہی نہیں ہیں، اسی لیے نون لیگ کے اوپر کوئی اتنا پریشر نہیں ہے کہ ہم فی الفور حکمت عملی تیار کر لیں۔ میں تو سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن بھی شاید یہ فیصلہ اور اختلافی نوٹ دیکھ کر جو ہے وہ 2 مائنڈز میں چلا گیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنا ہے اور ہونا کیا ہے۔ اگر کورٹ کے اندر سے ہی اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں تو شاید وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں کہ تیاری ہم نے بھی کرنی ہے یا نہیں کرنی، کیونکہ کلیئرٹی جو ہے وہ اوور آل کسی کو بھی نہیں ہے، وہ انسٹیٹیوشنز کو بھی نہیں ہے، وہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی نہیں ہے، الیکشن کمیشن کو بھی نہیں ہے، کارکنان کو بھی نہیں ہے۔ لیکن بڑی امپورٹنٹ چیز وہ جو کارکنان مطالبہ کر رہے ہیں نون لیگ کے، وہ یہ کر رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے آپ کو جو ہے وہ ریلیف دینا پڑے گا، چیزیں سستی کرنی پڑیں گی، پیٹرول سستا کرنا پڑے گا، جس کا مطلب ہے سبسڈی، اور سبسڈی کا مطلب یہ ہے کہ IMF کی طرف سے ریڈ سگنل، یعنی کہ وہ یہ نہیں کر سکتے آپ۔ اسحاق ڈار صاحب نے امریکہ جانے سے فی الحال انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے اس کی ریزن یہ دی ہے کہ ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے یہ موضوع نہیں ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا سیاسی رول ملک میں رہتے ہوئے کیا ہے، کیونکہ ان کو صرف اکنامک مینجمنٹ کے لیے لایا گیا ہے، لیکن خیر کہا انہوں نے یہی ہے، اور اس کا جو اثرات ہیں وہ خاصے گمبھیر بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر IMF میٹنگ سے ہی آپ ڈینائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے پروگرام کے مکمل ہونے کا۔ اور اگر سبسڈیز کی طرف جائیں گے الیکشن سے پہلے، جو کہ ہر سیاسی رہنما جاتا ہے، 2017 میں PMLN نے کیا، خان صاحب نے جانے سے پہلے 10 روپے سستا کیا پیٹرول، اب یہ بھی اگر اس طرف جاتے ہیں تو پھر بالکل ہی ڈیریلمنٹ ہو جائے گی۔ تقسیم ہے اس پہ 100 ارب روپے کے لگ بھگ لگا دیا، اس سے آپ کے خیال ہے کوئی فرق نہیں پڑا؟ جو کراس سبسڈی کی پیٹرول کی بات کر رہے ہیں ان اعلانات سے کوئی فرق نہیں پڑا؟ اس سے بیلنس ہو جاتی ہے نا چیز، جس طرح سے لوگوں کی جانیں گئی ہیں یا پھر لوگوں نے یہ کہا کہ کوالٹی اچھی نہیں ہے اس کی، یا جس طرح سے راشننگ کی جا رہی ہے، تو اس سے آبویسلی وہ امپیکٹ تو نہیں آیا جو گورنمنٹ اچیو کرنا چاہ رہی تھی۔ اصل مسئلہ تو اسمگلنگ کا بھی ہے گندم کی، اصل مسئلہ تو ہے لیک آف ریسورسز کا بھی ہے، اکنامک پور مینجمنٹ کا بھی مسئلہ ہے، تو اگر وہ اوور آل مسائل حل نہیں ہوں گے، انفلیشن ریٹ کا بھی مسئلہ ہے،
خالی آپ آٹا دے کر ایک جو ہے وہ مخصوص مدت کے لیے اس کے بعد میں لوگوں کے پیٹ نہیں بھر سکتے. امپلائمنٹ سے مسائل حل ہوتے ہیں اور اس طرح سے نہیں ہوتے, اور اس کے لیے لانگ ٹرم پالیسی چاہیے جو ہے نہیں فی الحال. ٹھیک. اچھا صدیق, اب ہم اگر اپنی آج کی وائرل سٹوری پر بات کریں, عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور کیس بن گیا ہے. اب بالکل انسرٹینٹی ہے, عدم استحکام ہے, کسی کو کچھ پتا نہیں ہے, پارٹیز کو جس طرح ہم ڈسکس کریں نہیں پتا, معاشی صورتحال جس طرح نظر آ رہی ہے بد سے بدتر ہو رہی ہے, آنے والے دن اور زیادہ مشکل نظر آ رہے ہیں, ہائپر انفلیشن یعنی یہ جو مہنگائی ہے اس سے بھی زیادہ خدا نخواستہ مہنگائی کی بات ہو رہی ہے, مزید بے روزگاری کی بات ہو رہی ہے. تو حکومت تو کسی صورت الیکشن میں نہیں جائے گی, لیکن ایک بات طے ہے کہ عمران خان کے خلاف کیسز میں ضرور اضافہ ہو رہا ہے. ہائی کورٹ میں بھی آیا کہ بغاوت والا معاملہ, جس طرح ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں, مزمل نے کئی دفعہ مثالیں دیں تاریخ کے حوالے سے, یہ انگریز دور کی بات تھی کہ لوگوں کو چپ کرانے کے لیے کس نے بول دیا جی برطانوی سرکار انگریز سرکار کے خلاف تو اس کو پکڑ لو, یہ باغی ہے. اب وہ اب تک چل رہا ہے. ہائی کورٹ نے اس کو ختم کر دیا, کہا جی یہ آئین کے خلاف ہے, آئین میں جو آزادیاں دی گئی ہیں ان کے خلاف ہے. اسی پر اسلام آباد میں عمران خان صاحب کے خلاف کیس, اتوار کے دن مجسٹریٹ صاحب اپنے دفتر میں بیٹھے تھے اور انہوں نے کوئی تقریر سن لی اور اس پر وہ مقدمہ ہو جاتا ہے. علی من گنڈا پور کے خلاف بھی یہ باتیں چل رہی ہیں کہ کوئی پرانا 5 مہینے پرانی کوئی دیکھ لی انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ, اور اس پر تو یہ چیز واضح ہے کہ حکومت اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہی کیس بنانے سے. دیکھیں یہ ایک تو جو مجسٹریٹ صاحب ہیں وہ 19 مارچ کو انہوں نے کہا کہ وہ بول ٹی وی دیکھ رہے تھے اور وہاں پہ عمران خان کو انہوں نے خطاب سنا ہے, تو اس لیے آپ اور مزمل صاحب احتیاط کیا کریں, کیونکہ آج کل مجسٹریٹ جتنے بھی ہیں وہ سارے بول ٹی وی جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس سے پہلے جو شیخ رشید جب گرفتار ہوئے وہ اتوار کے دن بات صحیح ہے کہ کہیں سوشل میڈیا پہ بھی نہ دیکھ لینا, کوئی ٹویٹر پر اور اس پر اپلوڈ ہوتے ہیں, تو چھٹی والے دن بھی وہ دفتر جا کر بڑے مصروف ہیں اس کام میں. بالکل. اور اس سے پہلے جو جو شعیب صاحب گرفتار ہوئے وہ بھی بول ٹی وی کے انٹرویو پہ گرفتار ہوئے, شیخ رشید صاحب گرفتار ہوئے وہ بھی بول ٹی وی کے انٹرویو پہ گرفتار ہوئے. تو آپ اور مزمل صاحب تھوڑی سی احتیاط کیا کریں. تو میں تو جو ہے وہ ہوئے ہوں ایک بار, تو آپ دونوں جو ہے وہ تھوڑا سا احتیاط کیا کریں. تو باقی جو ہے وہ مجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ بڑا انہیں بہت بڑا کیونکہ معاملہ تھا, اور ان کو 6 تاریخ کو یاد آیا کہ وہ 19 کو میں نے ایک تقریر عمران خان کی سنی تھی اور بڑا عام معاملہ تھا. تو یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہیں اس کے پیچھے کہانی کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. یہ صرف حکومت کو یقین دہانی کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں آپ کے ساتھ دل و جان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو یہ صرف یقین دہانی کی حد تک ہی ایک تاثر دینے کے لیے ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ حکومت کیونکہ شکوک و شبہات کا شکار ہے. حکومت کہتی ہے کہ 18 تاریخ کو عمران خان آتے ہیں جوڈیشل کمپلیکس کے باہر, عمران خان گرفتار نہیں ہوتے, عمران خان اتر کے عدالت تک نہیں آتے. 18 تاریخ کو 30 مارچ تک تاریخ پڑ جاتی ہے, 30 مارچ کو 29 اپریل کی تاریخ پڑ جاتی ہے. ٹیریان والا کیس بھی تقریباً فارغ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس میں بھی کچھ نہیں ہے, اور 18 مارچ کے بعد سے عمران خان کی گرفتاری کی کوئی اٹیمپٹ بھی نہیں ہوئی. تو حکومت بڑی پریشان ہے, اور اسی پریشانی کے باعث شاید یہ اب ایک پچھلے 24 گھنٹے میں ہوا ہے علی من گنڈا پور کی گرفتاری, اور اب یہ عمران خان کے اوپر ایف آئی آر, یہ چیزیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جائے گا, اور اس کے اثرات یہاں پہ موسم کی تبدیلی کے اثرات جو ہے, ویسے تو پشاور میں چاند پہلے نظر آتا ہے ساری چیزیں وہاں سے, لیکن اسلام آباد جو ہے وہ شہر اقتدار ہے, تو یہاں پہ بھی کچھ تھوڑا نظر آ رہا ہے کہ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ بدلنے جا رہا ہے. اچھا, موسم کچھ تبدیل ہو رہا ہے. اب مزمل کچھ اشارے دے دیے ہیں, صدیق جان نے بھی بچا کر ہمیں بات کرنی ہے کہ انسٹیٹیوشنز میں صرف قانون انصاف والے نہیں, کچھ اور انسٹیٹیوشنز بھی ہیں, ادارے بھی ہیں جہاں ہمیں اندر بھی کچھ سوچ نظر آ رہی ہے, یا اندر بھی کچھ فیصلہ سازی میں یہ کہیں کہ دھڑے بندی کہیں یا مشکلات نظر آ رہی ہیں. اور اس کا اظہار یہ ہے کہ کبھی کیس بناتے ہیں عمران خان صاحب پر, کبھی ہوتا ہے کہ نہیں کچھ کیسز میں ریلیف بھی مل رہا ہے, 8 کیسز میں آگے بھی جا رہا ہے. یہ ہیں, اور سوشل میڈیا پہ تو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. میں آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا, صدیق جان نے بھی کہہ دیا ہے, میں نہیں چاہتا کوئی مجسٹریٹ صاحب اس وقت کوئی پروگرام میں دیکھ کر کوئی آپ کے خلاف یا میرے خلاف کچھ کر دے, لیکن یہ حقیقتیں ہیں, یہ ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ سب پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز نظر آ رہے ہوتے ہیں جن مذاق لگتا ہے. ابھی ہم نے یہ ایف آئی اے کا جو کیس دیکھا, ممنوعہ فنڈنگ کا جس طرح سے دیکھا, اس میں جو عدالت نے جس طرح سے کہہ دیا, بڑی مذکہ خیز چیزیں آتی ہیں. بالکل جی, تاریخ پاکستان کی اسی چیز سے بھری ہوئی ہے. ولی خان صاحب سے شروع کر لیں, فاطمہ جناح صاحبہ کی مثال لے لیجئے, اس سے آگے آپ ایبڈو قوانین کی مثال لے لیں جو ایوب خان صاحب نے سب کو ہی ڈسکوالیفائی کر دیا سیاست میں حصہ لینے سے. پھر ضیاء صاحب کے ٹائم پر بھی یہی ہوا, ریسنٹ ہسٹری میں بھی یہی ہوتا رہا ہے, جو آ کر مشرف صاحب اسامہ بھائی, مزمل بھائی, جی صدیق, اسامہ بھائی سوری, مزمل بھائی قطع کلامی کی معذرت, یہ اعلامیہ جو ہے وہ آ گیا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا. تو مزمل بھائی اگر اجازت دیں تو میں پڑھ دیتا ہوں. جی یہ بالکل یہ اعلامیہ آ گیا, اور یہ 41واں اجلاس تھا قومی سلامتی کونسل کا, اور بتایا گیا کون کون تھا. اور یہ اجلاس 2 جنوری 2023 کو پشاور پولیس لائنز میں دہشت گردی کے حملے کے بعد منعقدہ
قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے تسلسل میں ہوا۔ اجلاس کے آغاز میں 7 اپریل 2012 کو سانحہ 11 سیکٹر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اجلاس میں جامع قومی سلامتی پر زور دیا، جس میں عوام کے ریلیف کو مرکزی حیثیت قرار دیا گیا اور فورم کو بتایا گیا کہ حکومت ضمن میں اقدامات کر رہی ہے۔ اجلاس نے قوم کو پائیدار امن کی فراہمی کے لیے سیکورٹی فورسز کی قربانیوں اور کاوشوں کا اعتراف کیا۔ فورم نے پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے تک اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ لہر TTP دہشت گرد قرار دی جانے والی تنظیم کے ساتھ نرم گوشہ اور عدم سوچ بچار پر مبنی پالیسی کا نتیجہ قرار دیا، جو کہ عوامی توقعات اور خواہشات کے بالکل منافی ہے، جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کو بلا رکاوٹ واپس آنے کی نہ صرف اجازت دی گئی بلکہ TTP کے خطرناک دہشت گردوں کو اعتماد سازی کے نام پر جیلوں سے بھی رہا کیا گیا۔ واپس آنے والے ان خطرناک دہشت گردوں اور افغانستان میں بڑی تعداد میں موجود مختلف دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے مدد ملنے کے نتیجے میں ملک میں امن و استحکام منتشر ہوا، جو بے شمار قربانیوں اور مسلسل کاوشوں کا ثمر تھا۔ اجلاس نے پوری قوم اور حکومت کے ساتھ مل کر ہمہ جہت جامع آپریشن شروع کرنے کی منظوری دی، جو ایک نئے جذبے اور نئے عزم و ہمت کے ساتھ ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کرے گا۔ پاکستان سے ہر طرح اور ہر قسم کی دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے اس مجموعی ہمہ جہت اور جامع آپریشن میں سیاسی، سفارتی، سیکورٹی، معاشی، سماجی سطح پر کوششیں بھی شامل ہوں گی۔ اس سلسلے میں اعلیٰ سطح کی ایک کمیٹی تشکیل بھی دی گئی، جو 2 ہفتوں میں اس پر عمل درآمد اور اس کے حدود و قیود سے متعلق سفارشات وہ پیش کرے گی۔ اجلاس میں مقتدر انٹیلیجنس ایجنسیز کے کامیاب آپریشن کو بہت سراہا گیا، جس میں انہوں نے انتہائی مطلوب دہشت گرد گلزار امام عرف شمیع یا شمبے جو بھی ان کا نام ہے اس کو گرفتار کیا گیا، جو دہشت گرد بلوچ نیشنل آرمی اور براس کے بانی اور رہنما اور ایک عرصے سے مختلف دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث تھا۔ کمیٹی نے بڑھتی ہوئی نفرت انگیزی، معاشرے میں تقسیم اور در پردہ اہداف کی آڑ میں ریاستی اداروں اور ان کی قیادت کے خلاف بیرونی اسپانسرڈ زہریلا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر پھیلانے کی کوششوں کی شدید مذمت کی اور کہا کہ اس سے قومی سلامتی متاثر ہوتی ہے۔ آخری لائن ہے کہ کمیٹی نے ملک دشمنوں کے مذموم عزائم ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کی عظیم قربانی اور مسلسل کاوشوں سے حاصل ہونے والی امن و امان کو برقرار رکھنے والی ہر ممکن کوشش کو یقینی بنایا جائے گا۔ خبر یہ ہے اس میں الیکشن اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور حکومت یہی چاہتی تھی کہ اس کو کسی طرح سے الیکشن کے معاملے کو قومی سلامتی کونسل کے اس اجلاس میں لایا جائے، لیکن یہ نہیں ہوا۔ یہ حکومت کی بڑی ناکامی ہے، اور وہ جو تمام تر خدشات تھے، وہ جو تشویش تھی کہ کہیں پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی جو دیگر جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کو سپریم کورٹ کے سامنے نہ لا کھڑا کیا جائے، تو یہ بڑی خبر ہے کہ آپریشن شروع کرنے کا تو کہا گیا ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، الیکشن ایک دن میں ہونے چاہیے، سپریم کورٹ کا فیصلہ قابل عمل ہے نہیں ہے۔ یہ حکومت کو بڑا وہ دھچکا سامنے آیا ہے۔ مزمل، یہ بڑی خبر ہے، کیونکہ کم از کم اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ حالات بہت بہتر ہیں اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تاکہ جو کچھ سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا اس کے یہ اعلامیہ کچھ ہمیں تھوڑا سا مختلف نظر آ رہا ہے کہ آپریشن کیے ہیں، کامیابی سے جاری ہیں، اوور آل یہ سچویشن ہے، کوئی ایسا نہیں کیا گیا کہ حالات بڑے خراب ہیں اور کچھ لیا نہیں جا سکتا، بڑے بیزی ہیں۔ کم از کم یہ اگر ہوتا تو شاید حکومت کو کوئی فیس سیونگ ملتی، تو اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ دیکھیں، یہ اس قسم کے جو اجلاس ہیں وہ سیکیورٹی اورینٹڈ ہی ہوتے ہیں بیسیکلی، لیکن جو سب سے بڑی چیز اس میں اس کے علاوہ جو ملی وہ یہ ہے کہ TTP کے حوالے سے گزشتہ جو پالیسیز تھیں ان کو کنڈیم کر کے ان کی مین اسٹریمنگ کو کنڈیم کیا گیا، تو یہ آپریشن کا آغاز ہونا اٹ سیلف بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ الیکشن کے حوالے سے بالخصوص کوئی کامنٹری شامل نہیں ہے اس میں یقیناً۔ تو بہرحال نظر ہی آیا ہے کہ اگر تو یہ اعلامیہ ہم دیکھیں تو اس میں کوئی ایسے جس کو بہانہ بنا کر حکومت یہ کہہ سکے کہ دیکھیں جی یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا بھی اعلامیہ آ گیا ہے اور اس وجہ سے الیکشن جو ہے وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سب کو نظر آ رہا تھا جس طرح سے حکومت پیچھے کوششیں کر رہی تھی ہر ادارے کے حوالے سے، تو یہ حکومت کے لیے بڑا مجھے لگتا ہے کہ جھٹکا ہے، اور الیکشن کی اگر بات کی جائے یا سپریم کورٹ کے احکامات کی بات کی جائے تو اس کے لیے ایک مضبوط مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک کیس بن گیا ہے کہ اب حالات ایسے ہیں کہ ملک میں الیکشن ہو سکتے ہیں۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اب پتہ چلا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں۔ تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی، ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے، دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے، جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے، تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا، شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا، ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی، مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی، نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار۔
भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं, तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।